أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 8 رمضان المبارک، سلسلہ دروس ہمارا جاری ہے اور خدا نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس توفیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے عنوان بہار بندگی اور توبہ سے متصل ہو کر پروردگار عالم کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی ایک عظیم رحمت رمضان المبارک کی صورت میں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، دسترخوان نعمت جو خدا کا سجا ہوا ہے، یہ ضیافت اللہ کا مہینہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، بہت عظیم نعمت اور نعمتوں کے وہ خزانے کہ پروردگار عالم باقی ماہ میں تو یہ حکم دیتا ہے کہ کس طرح سے تم نے رزق حاصل کرنا ہے، کس طرح سے تم نے علم حاصل کرنا ہے، کس نعمت کو کس انداز سے تم نے حاصل کرنا ہے، یہ پروردگار عالم ہمیں بتاتا ہے، یعنی ہمیں ایڈریس دے دیتا ہے۔ معدنیات کے لیے معدنیات چاہیے ہوتی ہیں تو تم فلاں جگہ جاؤ، زمین میں خزانے ہیں، وہاں سے جا کر نکالو۔ رزق چاہیے، خوراک چاہیے تو زمین پر کھیت اگے ہوئے ہیں، ایڈریس بتا دیا کہ کھیتوں سے جا کر اس رزق کو حاصل کر لو۔ یعنی خدا نے ہمیں جو خزانے عطا کیے ہیں ان کے ایڈریس بتائے ہیں۔ 11 ماہ پروردگار عالم اس طرح دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے لے آؤ، وہاں سے حاصل کر لو۔ لیکن یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلکہ میرا دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، اب تم کہیں اور نہ جاؤ، اپنے گھروں میں رہو،
अपनी जगहों पे रहो, वहां पर मैं खुद अपना दस्तरखान तुम्हारे आगे पेश कर रहा हूँ, तुम्हारे आगे अपना दस्तरखान खुद बिछा रहा हूँ। तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ। और फिर तमाम तर नेमतें जितनी भी परवरदिगार आलम देना चाहता है और इंसान लेना चाहता है, वो तमाम नेमतें परवरदिगार आलम उसी दस्तरखान नेमत पर अता करता है। परवरदिगार आलम उसी दस्तरखान पर जिसको रिस्क चाहिए होता है उसको रिस्क अता करता है, जिसको इल्म चाहिए होता है उसको इल्म अता करता है, जिसको इज्जत चाहिए होती है परवरदिगार आलम उसको इज्जत अता करता है। लेकिन हम इस गफलत के साथ किसी ऐसे अंदाज से दाखिल ना हो कि हमें खबर भी ना हो और ये महीना, ये बरकतें, ये रहमतें, ये ख्वान नेमत हमारे आगे से चला जाए और हमें खबर भी ना हो। गफलत के साथ नहीं, बेदारी के साथ, शऊर के साथ, आगही के साथ इस महीने की फजीलतों को जानते हुए, इस महीने की बरकतों को जानते हुए, इस महीने की रहमतों को जानते हुए इस महीने को गुजारना है और इससे जितना हो सकता है मुस्तफीद होना है, जितना हो सकता है, जितना नेमतों को समेट सकते हैं हमें इस माह में नेमतों को समेटना चाहिए। लेकिन क्योंकि नज़ुल कुरान का महीना है, नेमतों का महीना है, तमाम नेमतें, जितनी इबादतें, जितनी जो भी इबादत हम करते हैं वो दुगनी होकर कबूल की जाती है। परवरदिगार आलम उस इबादत को दुगना करके कबूल करता है। तनफ्फुस, सांस लेना इबादत होती है, सोना इबादत होती है, नमाज का सवाब बढ़ जाता है, कुरान का क़िरात का सवाब बढ़ जाता है। एक आयत कोई कुरान के आम दिनों में कुरान पढ़ने के बराबर उसका सवाब हो जाता है। यानी हर चीज़ जो बढ़ जाती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, हम कैसे नेमतों को समेटें हज़ूर क़ल्ब के साथ। ये बहार बंदगी, इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, कैसे मुस्तफ़ीद हो, कैसे लगे कि बहार है। जिस तरह बहार में होता है ना कि हर तरफ फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ हरी भरी हो जाती है, हर जगह खुदा की निशानियां वाज़िह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं, खूबसूरत लगता है वो मंजर कि जगह जगह खुदा की नेमतें खिली हुई हैं। हर शय आसमान से लेकर ज़मीन तक अपने हकीकी रंग को निशावर कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरह एक एक इबादत, एक एक रियाजत, एक एक चीज खुदा की, एक एक नेमत अपने आप को निशावर कर रही होती है। जैसे कुल बहार का समा होता है, हर शय में रंग खुदा नजर आ रहा होता है, हर शय में खुदा नजर आ रहा होता है। एक बार हजूर कल्ब की जरूरत है। जब तक हमारे कल्ब हाजिर नहीं होंगे हम उससे मुस्तफीद नहीं होते, हम इन नेमतों से फायदा नहीं उठा सकते। हमारे घरों में कुरान है, लिपटा हुआ, गिलाफों में लिपटा हुआ कुरान है, कुरान हमारे सामने मौजूद है, हम कुरान के सामने मौजूद हैं, ना हम उससे फायदा उठा सकते हैं, ना वो इस तरह से बगैर हजूर कल्बी के हमें फायदा दे सकता है। हमारे घरों में कुरान लिपटा हुआ है गिलाफों में और बुलंद मकाम पर रखा है, बिल्कुल इसी तरह हम भी गिलाफों में लिपटे हुए, शहवात के गिलाफों में हम लिपटे हुए हैं, ख्वाहिशात के गिलाफों में हम लिपटे हुए हैं। हमसे कुरान महजूर है, मतरूक है। जिस तरह इमामत है, मतरूक है, महजूर है। फजाइल तो बयान होते हैं लेकिन इमामत के बारे में, इमामत है क्या, हम उससे गाफिल हैं, हमें उसकी खबर नहीं है। इसी तरह कुरान है, घरों में मौजूद है, लेकिन मतरूक है, महजूर है। मतरूक, महजूर यानी उसको हमने उसके हाल पर छोड़ा हुआ है, उससे हिदायत नहीं लेते, उससे मुस्तफीद नहीं होते, उससे फायदा नहीं उठाते। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ, हजूर कल्ब के साथ, जब तक हम लोग हाजिर नहीं होंगे, यानी दोनों में हजूर नहीं होगा, कुरान और हम दोनों इकट्ठे हाजिर नहीं होंगे। वो तो मौजूद है, वो तो किताब खुदा है, लेकिन उसके साथ हमारा हजूर भी तो जरूरी है ना। हम दमागी तौर पर, हम कल्बी तौर पर, हम जहनी तौर पर, हम वजूदी तौर पर, हम जिस्मानी तौर पर, हम नजरी तौर पर, हम हर एतबार से कुरान में हाजिर होना जरूरी है, या नमाज में या इबादत जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा हाजिर होना कल्बी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हजूर, अगर हम हजूर कल्ब के साथ 2 रकत नमाज भी पढ़ लेंगे तो वो नमाज कबूलियत की नमाज है, जबरदस्त नमाज है, बेहतरीन नमाज है। लेकिन ये हजूर कल्ब जबरदस्ती नहीं आ सकता। जिस तरह जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाओ जबरदस्ती, हमारा आजकल तो बहुत ज़्यादा तजर्बा जो है वो वाज़ेह हो रहा है। जिस तरह बच्चों को 2-2 टाइम में ज़बरदस्ती उनको बिठाना पड़ता है। तो बच्चों को अगर हम ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर अगर आप किसी बच्चे को बिठाएँ, आप तजर्बा करके देख लीजिए कि बच्चा बैठ तो जाएगा, खौफ से, उस डर से वो बच्चा बैठ जाता है।
لیکن اس بچے کے دماغ میں یا اس کے دل میں وہ چیز اترتی نہیں ہے، بڑا بے دلی سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو بہت بے دلی سے پڑھتا ہے، اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی، نہ اسے وہ کچھ سب کچھ یاد ہوتا ہے، نہ اس کے دماغ میں وہ بیٹھتا ہے، نہ اس کی کیوں، کیونکہ وہ حضور قلب کے ساتھ نہیں بیٹھا، وہ اپنی خوشی سے آ کر نہیں بیٹھا تھا، آپ نے جبرن اس کو بٹھایا ہے پڑھنے کے لیے. تو جب تک حضور قلب نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ ممکن نہیں ہے. بہت سے ہیں کعبہ چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، زیارات پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جاتے تو ہیں، وہاں ہوتے ہیں، جسمانی طور پر وہاں ہوتے ہیں، لیکن قلبی طور پر عموماً بہت سے لوگ نہیں ہوتے وہاں. اب آپ حیران ہوں گے، پتہ چلے اس بات پر بھی فتویٰ لگ جائے کہ زیارت کا کہہ دیا قلبی طور پہ نہیں ہوں گے. حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی جن قافلوں میں جاتے ہوں، آپ نے بہت سے ایسے زائرین دیکھے ہوں، یا ایسے بہت سے صرف زیارات نہیں، مطلب زیارت سے مراد ہے کہ ہر جگہ، چاہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو یا مسجد نبوی کی زیارت ہو، ائمہ طاہرین کے مزارات کی زیارت ہو، یا کسی بھی قسم کی جو زیارات ہیں انسان جاتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی طور پہ وہاں ہوتے ہیں، لیکن آ کر ڈینگے مارتے ہیں، ہم زیارت کر کے آئے، ہم نے جو اس طرح زیارت کی، ہمارے ساتھ یہ رونما ہوا، ہمارے ساتھ یہ رونما ہوا. بہت سے جاتے ہیں وہاں سے صرف شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کر کے وہاں سے چائنا کو فائدہ دے کر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسے بھی ہیں جسمانی طور پر وہ وہاں ہیں، لیکن وہ متصل نہیں ہوئے اس صاحب زری سے، اس صاحب روضہ سے متصل نہیں ہوئے، اس صاحب روضہ کی روح سے اس کی روح متصل نہیں ہوئی، اس سے قلب متصل نہیں ہوا. اس لیے جب جاتے ہیں تو فقط بس زیارت کر کے آ جاتے ہیں، لیکن زیارت سے جو فیض حاصل ہونا تھا اس فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. زیارت سے جو قلب نورانی ہونا تھا شاید اس سے محروم ہو جاتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ. اسی لیے حضور قلب ہر عبادت کے لیے بہت ذرا ضروری ہے. دل کا حاضر ہونا، اور دل حاضر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ انس ہوتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں انس ہوتا ہے، جہاں قربت ہوتی ہے، جہاں پر دل لگ جاتا ہے، جہاں پر دل مان رہا ہوتا ہے، وہاں پر جہاں انس ہوتا ہے وہ جگہ بہت مانوس ہو جاتی ہے، وہ چیز بڑی مانوس ہو جاتی ہے. ہم ہیں نا، ہم میں سے بہت سے ہم اپنے گھروں سے مانوس ہیں، ہمارا گھر میں دل لگتا ہے. شاید آپ لوگوں نے تجزیہ بھی اپنا تجربہ بھی کیا اپنی زندگی میں کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، یا جس طرح چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کو لے کے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں، بس چند دن رہتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں کو اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اکتاہٹ، کیونکہ ہم اس جگہ سے اتنے مانوس نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں کہیں اور ہم جاتے ہیں تو بیزاری محسوس ہوتی ہے. آپ سے کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو، یا آپ کبھی یہ تجربہ کیجیے گا کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو اور سامنے والا بیزاری سے آپ کی گفتگو سن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب حاضر نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ بیزار ہے آپ سے. یا آپ اگر اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہے تو گویا کہ آپ بیزار ہیں اس سے، آپ کا قلب اس سے مانوس نہیں ہے، اس کے قربت نہیں چاہتا، اس کی گفتگو نہیں سننا چاہتا، اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ آپ اس سے، آپ کا دل حاضر نہیں ہے، آپ بیزار ہیں. جبکہ قرآن کے لیے، عبادات کے لیے، نماز کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے قلب کا حاضر ہونا، قلب کا موجود ہونا، قلب کو وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، اس کا منسلک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاک دل ہمیشہ پاک چیز کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، نجس دل ہمیشہ نجس چیز کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. جیسے عیسائی ہے نا، عیسائی کلیسا میں جاتا ہے، وہ مانوس ہے وہاں سے. اب وہ کلیسا کے دروازے بے شک آپ کے لیے کھلے ہوں اور کوئی پابندی نہ ہو، آپ کو وہاں جانے سے بالکل بھی نہ روکا جائے، کوئی پابندی نہ لگائی جائے، اور دروازے کھلے ہیں بے شک آپ چلے جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ آپ مانوس نہیں ہیں اس عبادت گاہ سے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لا تعلقی کا اظہار یہ ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے، آپ بیزار ہونے کا اظہار کرتے ہیں. آپ کا قلب اس سے مانوس نہیں ہے، آپ کا دل اس سے مانوس نہیں ہے. جب تک کسی شے سے، اس چیز میں کوئی مشترک چیز نہ پائی جائے جو آپ کے اندر بھی ہو اس کے اندر بھی ہو، تب تک نہ دوستی ہو سکتی ہے، نہ انسیت ہو سکتی ہے، نہ محبت ہو سکتی ہے، نہ کوئی قلبی تعلق ہو سکتا ہے، نہ حضور قلب ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، تو یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، بڑے لمبے لمبے عرصے میں چلتی ہے. کیا چیز ہے جو ان دو الگ الگ اشخاص کو ملا کے رکھتی ہے آپس میں؟ ان دو الگ الگ شخصیات کو جس نے آپس میں ملا دیا ہے، وہ دوستی میں کیا چیز ہے جنہوں نے ان دونوں کو دوست بنا دیا ہے، دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے؟
اس کی چیز کیا ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی ایک مشترک صفت موجود ہے. بہت توجہ رکھیے گا، یہ میرا نقطہ آج اس رمضان میں اگر یہ آپ کے ذہن میں اتر گیا تو آگے جتنے دن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ 22 دنوں میں 21 دنوں میں اس سے بہت مستفید ہوں گے اگر ایک نقطہ بھی آپ کے ذہن میں یہ اتر گیا کہ ان میں اشتراک کوئی ایک صفت ایسی ضرور ہے کہ جو مشترک ہوگی. بعض اوقات جو بڑے علماء ہیں، خصوصیت سے جو مولانا روم ہیں، انہوں نے اپنی جو کتب ہیں ان میں جو تمثیلات ہیں ان کے ذریعے سے گفتگو کی ہے، مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، فرضی کہانیوں کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، صرف یہ کہ اصلاحی پہلو سے وہ بات سمجھ میں آ جائے انسان کے. اور تمثیل قرآن بھی، تمثیلات سے قرآن نے گفتگو کی ہے تو زیادہ جلدی وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مولانا روم نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، ایک فرضی داستان ہے کہ ایک کوے کی اور ایک بگلے کی دوستی ہو گئی. ہم نے دیکھا کبھی کبوتر اور باز اکٹھے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، کیونکہ کبوتر اور باز میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ باز کبوتر کا شکار کرتا ہے، دشمن ہے، کبھی انہیں اکٹھا نہیں دیکھا. اسی طرح وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بگلے میں اور ایک کوے میں دوستی ہو گئی آپس میں. تو دوستی کا عالم یہ کہ دونوں بالکل مختلف، ایک کالا اور ایک سفید. کوا کالا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ جسامت، نہ خوراک، کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا، کوئی چیز مشترک نہیں، کچھ مماثلت نہیں، کوئی آپس میں ملاپ نہیں، نہ نسلیں ایک جیسی. ایک آبی مطلب بگلا جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرنے والا اور پانی میں اپنی پرواز کرنے والا، ایک طرح سے مطلب پانی کے اوپر ہی اس کی کل کائنات، کل دنیا. اور کوا جو ہے وہ ہوا میں اڑنے والا پرندہ. بگلا مچھلیاں کھاتا ہے اور کوا جو ہے وہ چوری کر کے خوراک حاصل کرتا ہے. تو یہ دونوں میں مماثلت نہیں ہے، دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، دونوں میں کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے، لیکن دونوں کی دوستی ہو گئی. کوا کالا، بگلا سفید. تو دوستی مشہور ہو گئی. ایک فرضی داستان ہے، وہ دوستی مشہور ہوئی، مشہور ہوتے ہوتے تمام جنگل کے جانوروں پرندوں میں پہنچا کہ بگلے اور کوے کی تو بہت گہری دوستی ہے، تو دونوں بہت زیادہ دوست ہو گئے ہیں. تو آخر کار ایک حکیم دانا تک یہ بات پہنچی. تو حکیم نے کہا کہ میں ان کا مکمل جائزہ لوں گا، ان کو نظر میں رکھوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کیا چیز ہے جس نے ان دونوں کو دوست بنا دیا ہے، ان دونوں مختلف شخصیات کو، دونوں مختلف پرندوں کو آپس میں دوست بنا دیا ہے. تو حکیم و دانا جب اس پر توجہ دیتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد بتاتے ہیں کہ کوا اور بگلا، ان دونوں کی دوستی اس لیے ہوئی کہ یہ دونوں لنگڑے ہیں. یعنی دونوں کے اندر ایک مشترک چیز موجود تھی جس نے ان دونوں کو آپس میں دوست بنا دیا. دونوں لنگڑے ہیں. دوستی کے لیے، مانوس ہونے کے لیے مماثلت ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپس میں منسلک ہونا ضروری ہے. دونوں میں ہو وہ خاصیتیں، دونوں مل جائیں تو دل مل جاتے ہیں، وہ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے جو عبادت ہے نا، عبادت میں انس لازم ہے. جب تک عبادت سے انس نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی دل سے عبادت نہیں ہوگی. یقین جان لیجیے، اکثر مجھے بزرگ خواتین کہتی ہیں نا کہ آپ دعا کیجیے. ہم خود بھی ظاہراً ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہمارا بھی عبادت میں وہ عالم نہیں ہے. تو اکثر ہمیں خواتین بھی کہہ دیتی ہیں، بزرگ کہتی ہیں بیٹا دعا کرنا ہمارے لیے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، اس انداز سے نہیں پڑھ سکتے، یا پھر پڑھتے نہیں ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، اٹھتے نہیں ہیں، سستی ہوتی ہے. بس دعا کرو بیٹا، پتہ نہیں کیوں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی. مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی جا رہی، کیوں سستی ہو رہی ہے، کیوں کاہلی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس عبادت کے ساتھ انس نہیں ہے، اس عبادت کے ساتھ ہم حضور قلب کے ساتھ نہیں جا رہے. وہ دل کا کوئی رشتہ، دل کا کوئی تعلق اس عبادت سے جڑ نہیں رہا. جب تک وہ تعلق قلبی نہ جڑ جائے، جب تک وہ انس پیدا نہ ہو جائے، تب تک وہ عبادت، اپنی نماز جاری کر دیں گے، شروع کر دیں گے اپنی وہ عبادت، لیکن وہ قلبی نہیں ہوگی. آپ کی توجہ چاروں طرف ہوگی، ہر طرف آپ کی نگاہ ہوگی، ہر طرف آپ کی توجہ ہوگی سوائے اس نماز کے. کیونکہ وہی میں اکثر یہ بات بیان کرتی ہوں کہ وہ رٹی ہوئی ہے، زبانی یاد ہے، اس لیے اس میں کہیں پہ بھی غلطی نہیں ہوگی. بس وہ پڑھے جا رہے ہیں، چاہے ہمارا دماغ ادھر ہے یا نہیں ہے. ہم حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھتے، انسیت نہیں ہے. جب تک یہ مماثلت یا انسیت نہ ہو، کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. روح کا روح سے ملنا، قلب کا قلب سے ملنا، نور کا نور سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام چیزوں کے لیے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا، روایات میں موجود ہے کہ جب ابن ملجم لعین آیا
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास और उनके हाथ पर बैत करने लगा। उसने बैत की, पूरा मजमा सामने था। जब ज़ाहिरी खिलाफत पर मौलाए कायनात आए तो उसने हाथ पर बैत की और बैत करके अपना इजहार किया। तो मौलाए कायनात ने उससे पूछा कि क्या तुमने बैत की है? उसने हैरत से देखा कि मैंने अभी सबके सामने तो बैत की है और अली कह रहे हैं कि क्या तुमने बैत की, पूछ रहे हैं। खैर, उसने फिर तमाम लोगों की तरफ निगाह की और उसके बाद मौलाए कायनात के हाथ पर हाथ रखा, बैत की। फिर पूछा मौला अली ने कि क्या तुमने बैत की है? अब उसको गुस्सा आ गया, बड़ी गुस्ताखी के साथ उसने तमाम लोगों को गवाह बनाया कि देख लो, मैं अली की हाथ पर बैत कर रहा हूँ। उसने बैत की और फिर मौलाए कायनात ने यही सवाल किया कि क्या तुमने बैत की है? तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा मौलाए कायनात से कि क्या वजह है, इतने लोगों ने बैत की है आपकी, लेकिन आपने किसी के बारे में ये सवाल नहीं किया, किसी से आपने ये पूछा नहीं, किसी से आपने ये सवाल किया ही नहीं कि क्या तुमने बैत की है। और एक शख्स जो 3 दफा आपके हाथ पर बैत कर चुका है और हम सब अपनी निगाहों से देख रहे हैं, और फिर भी आप उससे सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमने बैत की है। तो मौला अली ने फरमाया कि हाँ, ताज्जुब है मुझे कि इसकी रूह मेरी रूह से मानूस नहीं है। यानी वो बैत तो कर रहा है मौलाए कायनात को, मौला तो मान रहा है, खलीफा तो मान रहा है, लेकिन किस तरह मान रहा है कि अली की रूह उसकी रूह से मानूस नहीं है। मौला अली कह रहे हैं कि मेरी रूह इसकी रूह से मानूस नहीं है। रूह का मानूस होना बहुत जरूरी है, दोनों के साथ, दोनों को साथ चलने के लिए रूह का मानूस होना, पाकीज़ा होना बहुत जरूरी है। एक तरफ इतनी पाकीज़ा रूह, एक तरफ इतनी पाकीज़ा हस्ती, और दूसरी जानिब इब्न मुलजिम। मुमासिलत नहीं थी कोई अरवाह में, न नूर की थी न किसी और शय की थी। इसलिए मौला ने कहा मेरी रूह इसकी रूह से मानूस नहीं है। इसलिए मौला को पता ही लग ही नहीं रहा था कि वो बैत कर रहा है, कि वो क्या शख्स था। इसलिए बहुत से ऐसे हैं अली अली करने वाले जिनकी रूह मुत्तसिल हो, जिनकी रूह मानूस हो मौलाए कायनात से, तो मौलाए कायनात कहेंगे कि हाँ, वाकईन इसकी रूह से मेरी रूह मानूस है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो जबान पर तो जारी करते हैं, लेकिन उनकी रूहें, अरवाह उनकी, मौलाए कायनात यही कहते होंगे उनके बारे में कि मेरी रूह इससे मानूस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाहिरन जबान से कह रहा है मेरी रूह का इसकी रूह के साथ मिलना जरूरी है। और अली की रूह के साथ किसकी रूह मिलेगी? अली की रूह के साथ मानूस उसकी रूह होगी कि जिसकी इबादत, जिसका रूह, जिसका कल्ब खाशी होगा, जिसका कल्ब पाकीज़ा होगा, जिसका वजूद पाकीज़ा होगा, जिसका दिल पाकीज़ा होगा। क्योंकि नूर के साथ नूर ही जुड़ सकता है। नूर किसी के अंदर अगर किसी नूर का इश्क समा सकता है तो वो नूर ही होता है। नूर जिनके कलूब में नूर होता है, जिनके कल्ब पाक होते हैं, वही उन अरवाह से मुत्तसिल हो सकते हैं, वही मुमासिलत रखते हैं। हमारा हर इबादत के साथ कल्बी ताल्लुक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दिल का ताल्लुक बहुत जरूरी है, लेकिन मसला क्या है? ये उनसियत, ये मोहब्बत, ये कल्बी ताल्लुक इसलिए नहीं है हमारा हमारी इबादत के साथ। या कुरान हम पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता, नमाज हम बस रट्टे सिस्टम में पढ़ रहे हैं और बस पढ़े जा रहे हैं। अब रमजान है, ये नहीं कहती मैं कि कुरान नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत से लोग, कुरान पढ़ा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों है ऐसा कि उस तरह से कल्बी ताल्लुक जो कुरान बस पढ़ें और समझ में आ जाए। कल आपके दरमियान में एक किस्सा बयान किया था एक शख्स का कि जो बहुत ज्यादा गुनाहगार था और एक आयत उसके दिल में ऐसी उतर गई कि वो बिल्कुल इनकलाब उसके वजूद में बर्पा हो गया। क्यों ऐसा नहीं होता कि हमें वो चीज समझ में आ जाए? इसलिए कि हमारा कोई कल्बी ताल्लुक नहीं है। जब तक हम बाकी चीजों से अपने कल्बी ताल्लुक को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा कल्बी ताल्लुक कुरान इबादत के साथ नहीं जुड़ सकता। हमारी बाकी तमाम चीजों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे दिलों में बहुत कुछ है सिवाय कुरान के, सिवाय हिदायत के, सिवाय इस नूर के। हम असीर हैं, हमारे दिल असीर हो चुके हैं दुनिया के, हमारे कलूब असीर हो चुके हैं दुनिया के। जबकि हमारा बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो दीन ने बताए थे हमें, और वो बुरे लोगों ने फहाशी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसे दिलरुबा यानी जो आपका दिल ले जाए, जिसने आपका दिल ले लिया हो। कौन है दिलरुबा? जो लोगों ने फहाशी में, दुनियावी मोहब्बतों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दिलरुबा कौन है? खुदा आपका दिलरुबा होना चाहिए।
یعنی میں نے ایسی محبت کی اپنے خدا سے، ایسا میرا قلب اپنے رب کے ساتھ مل گیا کہ وہ دل ربا ہو گیا میرا خدا، میں خدا کی عاشق ہو گئی، مجھے خدا سے عشق ہو گیا، مجھے اپنے امام سے عشق ہو گیا، مجھے اپنے رہبر و رہنما اپنے امام مولا کائنات سے عشق ہو گیا، مجھے رسول اکرم سے عشق ہو گیا. یعنی ان سب سے عشق، یہ دلربا کیسے بن جائیں گے؟ جب میرا قلب، میرا دل فقط ان کے لیے ہوگا. ہم دنیاوی تعلقات کو نہیں کاٹتے، لیکن دنیاوی تعلقات سے کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے اس طرح سے کٹ کے بیٹھ جائیں. نہیں، دنیاوی تعلقات سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہوں دنیا میں، ہم اسی دنیا میں موجود ہوں، لیکن ہمارا قلب ہمارے خدا سے متصل ہو، مانوس ہو، ہماری روح خدا سے مانوس ہو، ہمارا قلب حضور قلب کے ساتھ ہم عبادت میں مشغول، ہر کام، ہماری ہر عبادت ہو. جیسے ایک فرضی قصہ بھی ہے 2 بھائیوں کا کہ بڑے نیک انسان کے 2 بیٹے تھے، اور اپنے والد کے مرنے کے بعد دونوں نے نیک راہ کو اختیار کیا، لیکن ایک بھائی جنگلوں میں چلا گیا اور ایک بھائی نے راستہ اختیار کیا کہ وہ اسی شہر میں رہا، عبادت، زہد، تقوی سب کچھ اپنے ساتھ رکھا، لیکن اسی شہر میں ہی اپنی دکان کھول کر، اپنے کپڑے کی دکان کھول کر بیٹھ گیا. اور دوسرا بھائی جنگلوں میں، غاروں میں نکل گیا اور وہاں جا کر زہد و تقوی اس نے اختیار کیا، اور مختلف طاقتیں اس نے اسی زہد و تقوی کے اندر اس نے غرضے کے اس تنہائی میں رہ کر یا حاصل کی. خیر، تو اب اس کا عالم یہ تھا کہ اس نے بہت سی اس کے اندر ایسی خاصیتیں آ گئیں کہ وہ جانوروں کو اس نے مسخر کر لیا، پرندوں کو اس نے مسخر کر لیا. غرض یہ کہ بہت عرصہ گزرا تو اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی کو ہدایت کروں جا کے، کہ تو نے کیا دنیا میں اپنا دل لگا لیا ہے، اس کائنات میں تو نے لوگوں میں اور ان لوگوں میں دل لگا کے اپنے دل کو ان سے منقطع کر دے، کاٹ دے، تعلقات کو کاٹ کر میری طرح ہو جاؤ. تو اس نے یہ ارادہ کیا اور اس نے سوچا کہ میں کسی گھوڑے پر بیٹھ کے جانے کے بجائے میں شیر پر بیٹھ کر جاؤں، تاکہ میں بتا سکوں کہ جو میں تنہائی میں رہا ہوں، جو میں دنیا سے تعلق کاٹا ہے میں نے، اس کے بعد میں کس بلندی تک پہنچا ہوں. اور اس نے ہاتھ میں عصا لینے کے بجائے سانپ ہاتھ میں لے لیا اور وہ شیر پر بیٹھ کر گیا، اور شہر میں ایک شور مچ گیا کہ وہ شخص آیا. غالباً یہ ایک فرضی داستان ہے جو ہماری اصلاح کے لیے، بعض اوقات ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں اور جو فرضی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک ٹی بیگ کی طرح ہوتی ہیں. اس کے چائے میں ٹی بیگ اگر بہت دیر تک آپ رکھتے ہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے چائے، تو اس کو بس وقت پہ لگا کر اور پھر اس کو نکال دینا چاہیے. تو یہ فرضی قصہ، لیکن بہت خوبصورت اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، بہت خوبصورت چیز حاصل ہوتی ہے. وہ جب آیا تو لوگ ڈر کے بھاگنا شروع ہو گئے. خیر وہ اپنے بھائی تک پہنچا اور دیکھا کہ بھائی مشغول ہے، مصروف ہے کپڑا بیچنے میں خواتین و مرد کو. تو اس نے جا کر کہا کہ اپنے بھائی سے، کیا تو دنیا میں مصروف ہو گیا، میری طرف دیکھ دیکھ میں نے جانور تسخیر کر لیے، میں نے فلاں چیز تسخیر کر لی، میں نے فلاں چیز تسخیر کر لی، تو دنیا کے تعلقات میں کٹ کے بیٹھا ہے. بھائی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس نے کہا کہ یہ چائے پانی کیا اس کو اور کہا کہ تھوڑی دیر دکان پر بیٹھو، میں بھی آتا ہوں. بھائی گیا. اتنے میں اس دکان پر کپڑا لینے کے لیے خاتون آئی، بہت خوبصورت عورت، بڑی زیبا عورت. جیسے ہی اس مرد کی نگاہ اس عورت پر پڑی، اس کے بدن پر ایک کپکپی طاری ہو گئی، اس کا وجود کانپنا شروع ہوا اور اس کے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا اور کیفیت اس کی بدل گئی خوبرو عورت کو دیکھ کر. وہ خیر وہ عورت وہاں سے جب چلی گئی، بھائی آیا تو دیکھا کہ بھائی کا عجیب عالم ہے، پسینے میں شرابور ہے، بھیگا ہوا ہے اور اس عالم میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے ایک خاتون آئی تھی اور بڑی خوبصورت خوبرو تھی، اور تیرا تو دین خراب ہے، تو نے میرا بھی دین خراب کر دیا. تو جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، تو جو دکانداری کر رہا ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے، اس سے میرا بھی دین خراب ہو رہا ہے، تیرا تو ہو ہی رہا ہے. تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے، تو ہٹ جا یہاں سے، اس کام کو چھوڑ دے. تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم جو انقطاع کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم جو منقطع کر کے بیٹھے ہوئے، پوری دنیا سے اپنے آپ کو جو تم توڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھے ہو، تم نے اپنے جسم کو دنیا سے توڑ کر بیٹھے ہو. تم ان تعلقات سے جسمانی طور پر الگ ہوئے ہو، قلبی طور پر الگ نہیں ہوئے. یہ اس خاتون کو دیکھ کر جو تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، میرے پاس سینکڑوں خواتین آتی ہیں، مجھ پر کبھی یہ حالت طاری نہیں ہوئی. کیونکہ میں یہاں پر جسمانی طور پر موجود ہوں، قلبی طور پر میں اپنے رب سے متصل ہوں.
میرا قلب یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ تمہارا قلب دنیا سے جڑا ہوا ہے، تمہارا جسم باقی چیزوں کے ساتھ ہے، اس لیے تم نے جسمانی تعلق کو توڑا تھا، تم نے قلبی تعلق کو نہیں توڑا۔ میں اس دکان میں بیٹھا ہوں، خواتین میرے پاس آتی ہیں، سب میرے پاس، حسین سے حسین عورت بھی میرے پاس آتی ہے، لیکن میری نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھتی، میرا عالم یہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میرا قلبی تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، میں نے دنیا سے قلبی تعلق کو توڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان، ہمیں دنیا سے قلبی تعلق کو توڑنا ہوگا، حضور قلب ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ ان عبادات کے لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ دل اللہ کا حرم ہے اور اس میں کسی غیر خدا کو جگہ نہ دو، یعنی یہ دل، یہ وجود جو پروردگار عالم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کے اندر یہ دل جو امام کی حیثیت رکھتا ہے پورے وجود کے اندر، یہ دل فقط اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کسی غیر کے حوالے نہ کرو، کسی اور کوئی اور تعلقات اس کے اندر نہ جوڑو۔ تم اس دنیا میں ہو، تعلقات کے ساتھ ہو، لیکن تمہارے دل میں تمہارا رب ہو، دل میں تمہارا خدا ہو۔ ایسی محبت، یہ چیزیں ہمیں خدا سے ملا دیتی ہیں۔ پھر ہمارا روزہ واقعا معنوی روزہ ہوگا، پھر ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا قرآن ہمیں بہت جلدی سمجھ میں، کیونکہ مماثلت ہو جائے گی، جڑ جائیں گے ہم ہدایت کے ساتھ، جڑ جائیں گے ہم۔ جو قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں نا، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے، ان دونوں میں مانوس ہونے والی چیز کیا ہے، مشترک چیز کیا ہے؟ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، دونوں میں مشترک چیز ہے نور، دونوں کی مشترک چیز نور ہے، اور ہمیں ان دونوں سے جڑنے کے لیے، متصل ہونے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ ہے نور، حضور قلب، عشق خدا۔ وہ نور خدا جب تک دل میں، جب تک قلب میں پیدا نہیں ہوگا، باقی تمام تعلقات دل سے نکال کر اپنے دل میں اپنا رب ہم پیدا نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم دل ربا اپنے رب کو نہیں بنائیں گے، تب تک ہم عبادت کے اس عروج تک، یہ بہار بندگی، اس کی بہار سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ان عطا کردہ نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ یہ جو وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں، پروردگار عالم جلد از جلد اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، اپنے خالق و مالک سے، جتنے مومنین پریشان حال ہیں، جہاں جہاں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے مراجع اعظم، خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خامنائی کو، قائد مقامت حسن نصر اللہ کو، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھنا۔ پروردگار عالم اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔